Hello and Assalamu alaikum. I'm Dr. Zaki with another very exciting episode of our podcast series, The Capsule Conversation. Today we'll be talking about present, past and future of the Department of Pharmacy, Iqra University, Islamabad. प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर डिस्कस करने के लिए आज हमने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया है जो डिपार्टमेंट के प्रेजेंट और पास्ट को बहुत अच्छी तरह जानती हैं और फ्यूचर विजन का पार्ट हैं. आज की हमारी गेस्ट इज़ द पायोनियर फैकल्टी मेंबर. शी हैज़ बीन हियर serving this department from the very first day. Currently, she is an associate professor at the Department of Pharmacy, Dr. Maria Mir. Dr. Maria, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I am very good. Dr. Maria, you have a very stellar academic profile. आप Commonwealth Fellow हैं, आपकी एक international आपने exposure आपके पास है. So tell us about your journey कि आपकी education कहाँ से है, फिर Commonwealth के बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि generally idea नहीं होता लोगों को, और आपका international exposure कैसा था. तो tell us about your journey. For my background, I have done my graduation and my MPhil in pharmaceutics from University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, and then I pursued my PhD, and luckily I have achieved a highly competitive Commonwealth scholarship for my PhD in UK. And that was like my luck. It was highly competitive that I was one of only 3 pharmacists who have been selected from 50,000 applicants across 53 Commonwealth countries, and it was an open merit competition in 200 subjects, and in 2018. And it was a really learning rich experience to work in world-leading microneedle drug delivery group, and moreover, I was first Pakistani researcher who worked on microneedles drug delivery, and मेरे बाद अब बहुत से researchers हैं, पाकिस्तानी students हैं जो microneedles पर काम कर रहे हैं, और मेरा PhD का जो सारा research experience है उसमें मैंने nanomedicines पे काम किया है, nanoparticles, infection responsive nanoparticles, microneedles, hydrogels, different advanced and smart drug delivery systems के ऊपर मेरी expertise हैं, and अल्हम्दुलिल्लाह यूके में मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, एंड गेनिंग ऑल दैट ग्लोबल एक्सपोजर आई एम हियर एट इकरा सर्विंग एज दैट्स इम्प्रेसिव. तो डॉक्टर मारिया, आपने इतना, आपका अच्छा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आपने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं आपकी. सो उस एक्सपोजर के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप इकरा यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं. सेकेंडली, वी वुड लाइक टू नो कि आपकी टीचिंग फ़िलासफ़ी का क्या है, क्योंकि जनरली कहा यह जाता है कि एक अच्छा रिसर्चर इज़ नॉट नेसेसरी अ गुड टीचर. तो एज अ गुड टीचर या जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं तो आपके जहन में क्या होता है, आपकी क्या टीचिंग फ़िलासफ़ी होती है. तो टेल अस, जस्ट वॉक अस थ्रू व्हाट इज़ इन योर माइंड इन दैट रिगार्ड. चूँकि मेरी स्पेशलिटी फार्मास्यूटिक्स है, फार्माटेक है, तो मैं और उसी क्लस्टर को मैं हेड भी कर रही हूँ, तो मैं सब्जेक्ट्स जो फार्मास्यूटिक्स के अंडर आते हैं वही टीच करती हूँ. और मेरी जो बेसिक टीचिंग फ़िलासफ़ी है उसमें इट्स नॉट जस्ट रोट लर्निंग, इट्स लाइक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है. और मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, चाहे वो बेसिक फ़िज़िकल फार्मेसी है या क्वालिटी मैनेजमेंट है, आइदर वो डिस्पेंसिंग फार्मेसी है या वो डोजेज फार्म साइंस या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी है, मेरा फोकस यही होता है कि मैं स्टूडेंट्स को इस चीज़ के ऊपर फोर्स करती हूँ और इनकरेज करती हूँ कि वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विजिलेंटली काम करें. और क्योंकि हम जिस हेल्थ केयर प्रोफेशन में हैं वहाँ पर नेग्लिजेंस की कोई भी प्लेस नहीं है. बिल्कुल ठीक है आपने. तो डॉक्टर मारिया, इसी को ज़रा सा मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अब जिस तरह से डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. कुछ चीज़ें गवर्न होती हैं, जिस तरह फार्मेसी काउंसिल डिक्टेट करती है बहुत सारी चीज़ों को. कुछ चीज़ें होती हैं जो डिपार्टमेंट एट टाइम्स अपने ओन पे जो है उनको इम्प्लीमेंट करता है. तो थोड़ा सा हमें ज़रा गाइड कीजिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में कोई ऐसी चीज़ जो आपने नोटिस की हो जो डिपार्टमेंट की तरफ से तो नेसेसरी नहीं है या फार्मेसी काउंसिल उसको मैंडेट नहीं करती, लेकिन यहाँ डिपार्टमेंट में होती हैं जस्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स.
یس آف کورس، کیونکہ جو کاؤنسل کی طرف سے کریکولم پرووائڈ کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے ایک منیمم اسٹینڈرڈ ہے، اور ہمیشہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے 10-12 پریکٹیکلس کے لیے کہا ہے تو ہم اس سے زیادہ ہی اسٹوڈنٹس کو ایکسپیریمنٹس پرفارم کروائیں، ان کو ریسرچ پروجیکٹس، ایون اگر فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ مینڈیٹری ہیں تو ہمارے جو سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ریسرچ پروجیکٹس میں انوالو ہوتے ہیں. ایون ہماری تھرڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ریسرچ پبلیکیشنس ہیں ایز فرسٹ آتھر W کیٹیگری جرنلس میں. تو ہماری جتنی بھی الحمد للہ وی ہیو وائبرنٹ اینڈ ڈائنامک ریسرچ اورینٹیڈ PhD فیکلٹی ہے، تو ان کا فوکس ریسرچ کے اوپر بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈسٹری سے ایکسپرٹ لوگ بھی آتے ہیں جو ٹیچنگ میں انوالو ہیں، تو ہمارا اکیڈیمیا کا اور انڈسٹری کا لنکیج بہت اسٹرانگ ہے. اور اس کے علاوہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈفرینٹ ریگولر بیسس کے اوپر ورک شاپس، سیمینارس ارینج کرتے ہیں جس میں ان کی میکسیمم ٹریننگ ہم ان آل آسپیکٹ ان کو ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو تو خیر میں بھی سیکنڈ کروں گا کہ ہماری جو ریسنٹ کانفرنس میں کچھ اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ان کی پوزیشن آئی تھی اپنی ریسرچ کو لے کے. تو اب ڈاکٹر ماریہ تھوڑا سا اب ہم ایڈمنسٹریٹو سائڈ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ سب سے پرانی فیکلٹی ممبر بھی ہیں، آپ کلسٹر ہیڈ بھی ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں. سو ڈیسیجن میکنگ میں ایک تو آپ کا کیا رول ہے، اور اگر یونیورسٹی کو، ڈپارٹمنٹ کو کوئی ڈیسیجن لینا ہو، کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا ہو تو وہ ڈیسیجنس کس طرح سے ہوتے ہیں. اور سیکنڈلی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے اسٹوڈنٹ سینٹرک، کہ اسٹوڈنٹس کو پرائیورٹی دی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو ڈیسیجنس وغیرہ ہوتے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کو کیسے پریفرنس دی جاتی ہے، یا ان کے ویلفیئر کے بارے میں کیسے سوچا جاتا ہے؟ اچھا ذکی، جیسے اس میں آپ نے دو باتیں پوچھی نا، ایک تو یہ ہے کہ ڈیسیجنس لیے کیسے جا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ڈیسیجن میں آپ کے پاس آپ کیا پریورٹی کیا ہے یا پالیسی کیا ہے. تو ڈیسیجنس تو ہمارے پاس ایک پراپر ایک سینٹرلائز سسٹم ہے، اگر ایک سینٹرلائزڈ ایڈمنسٹریشن ہے، اینڈ دین ڈپارٹمنٹل لیول پہ بھی ہمارے پاس کمیٹیز ہیں تمام اسپیکٹس کو لے کر، اور جو بھی ریلیونٹ ہمارے پاس ایشو ہے یا میٹر ہے وہ رسپیکٹیو کمیٹی میں ڈسکس ہوتا ہے. اور تمام جو کمیٹیز ہیں ان میں ایکسپرٹس ہیں، فیکلٹی جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس سب ایکسپرٹ PhD فیکلٹی ممبرس ہیں. تو ریلیونٹ کمیٹی ڈیسیجن لیتی ہے ایک میوچل ڈسکشن کے بعد اکارڈنگ ٹو دا جو بھی ہماری پرووائڈیڈ پالیسی ہے اس کے اکارڈنگ. اور اسٹوڈنٹ سینٹرک تو ہے، ایوری ڈیسیجن وی میڈ، اس میں ہمارا جو فوکس ہے، فوکل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ بیٹرمنٹ آف دا اسٹوڈنٹ، اینڈ میکسیمم جس طرح سے بھی آپ اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، جس طرح سے ان کی ویلفیئر ہی جو ہے. اور ایٹ ٹائمس اٹ بادرس می اٹس سو اسٹوڈنٹ سینٹرک کہ ان ایوری وے یو ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ یور اسٹوڈنٹس کے کسی طرح سے جو بھی ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے، ان کی ویلفیئر کے لیے ہے. تو اس میں بالکل ٹھیک ہے، ویسے ہونا بھی یہی چاہیے کہ اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ ہے، اسٹوڈنٹس کو ہی پرائیورٹی پہ رکھنا چاہیے ہے. تو ڈاکٹر ماریہ، ہم ڈپارٹمنٹ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ابھی چیزیں بتائیں کہ آپ پالیسی میٹرز ڈفرینٹ ہیں، یا کاؤنسل کی ریکوائرمنٹ کے علاوہ آپ ڈفرینٹ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح اس ویسینٹی میں، اسلام آباد، پنڈی میں اور بھی ڈفرینٹ فارمیسی انسٹیٹیوٹس ہیں، کالجز ہیں، اقرا یونیورسٹی کی کوئی یونیک پوزیشن، کوئی ایسی چیز جو باقی ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہو اور اقرا یونیورسٹی آفر کر رہا ہو؟ اس میں سب سے بڑی جو ہماری اسٹرینتھ ہے ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی اقرا یونیورسٹی کی، وہ ان کا انفراسٹرکچر ہے. ہماری لیبس ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے لیکچر ہالس ہیں جو ڈیجیٹلی اکوپڈ ہیں، اور ہائیلی اکوپڈ لیبس ہیں. اور اگر میں بات کروں کہ اگر جیسا آپ نے کہا کہ ادر انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اگر میں کمپیریزن کروں تو ہمارے پاس نمبر آف اکوپمنٹس کی بھی میں بات کروں گی، کیونکہ اگر ادر انسٹیٹیوٹس میں یوزلی اس طرح کے ایڈوانسڈ اکوپمنٹس مطلب ایم فل پوسٹ گریڈ لیبس میں ہوتے ہیں، انڈر گریڈ لیبس میں نہیں ہوتے. اور اگر ہوتے بھی ہیں، انالیٹیکل بیلنس کی بات کروں، UV ویزیبل اسپیکٹروفوٹومیٹر کی بات کروں، یا روٹری ایواپوریٹر کی، تو وہ سفیشینٹ نمبر اویلیبل نہیں ہوتا. دے ہیو اونلی ون اکوپمنٹ اویلیبل. بٹ
وی ہیو سفیشینٹ نمبر ان آل آر لیبس. تو تاکہ اس کا پرپز صرف یہ ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسٹوڈنٹ ہماری پریورٹی ہوتے ہیں, تو وہاں ہم اس چیز کو میک شیور کرنے کے لیے کہ میکسیمم جو ہے وہ ہر ایک اسٹوڈنٹ اس کو انڈیویجولی پرفارم کرے اور ایکسپیریمنٹس کے اوپر ہینڈز آن پریکٹس ہو. تو ہم, جیسے آپ نے پہلے کونسل کے حوالے سے بھی پوچھا تھا, تو ہم گروپس میں پریکٹیکلس پرفارم نہیں کرواتے, ہر ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل پرفارم کرتا ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اکوپمنٹ پہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو آپ انڈیویجولی ٹرین کریں. ڈاکٹر ماری, چلیں آپ تھوڑا سا کیریئر کی بات کرتے ہیں کہ along the journey, along the way اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہیں, اور ہر اسٹوڈنٹ ظاہری بات ہے کہ ایک طرح سے نہیں سوچتا, ہر کسی کا کیریئر پاتھ وے ڈفرینٹ ہوتا ہے, سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور نارملی اکیڈیمیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ایکیڈیمک جو لوگ ہوتے ہیں, جو فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں, وہ زیادہ ایکیڈیمیا سے انوالو ہوتے ہیں, ان کو شاید باقی فیلڈس کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے وہاں پہ جاب نہیں کی ہوتی. تو اگر آپ کے پاس لیٹس سے کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے جو کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے جس میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیٹس سے ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں انٹرپرینیور بننا چاہتا ہوں اور میں ایک فارمیسی رن کرنا چاہتا ہوں, فارمیسی کا سیٹ اپ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ آپ سے گائیڈنس سیکھ کرتا ہے, تو اس ایسے ایشوز کو آپ کیسے ٹیکل کرتی ہیں, یا اوور آل فیکلٹی کیسے ٹیکل کرتی ہے ایسے ایشوز کو؟ اچھا سر, ویسے اقرا میں اس کے لیے بہت اچھا میکینزم ہے. ہمارے پاس سینٹرل کریئر سروس وہ کاؤنسلنگ سروسز بھی ہیں, اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل لیول پہ بھی. اور اگر پرٹیکولرلی جو کوشچن آپ نے کیا ہے اس کو میں ایڈریس کروں, تو ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ریگولر بیسس کے اوپر ایکسپرٹس کے لیکچرز اور سیمینارز, ورکشاپس کنڈکٹ کرواتے ہیں. اور اسپیشلی اپنے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے تو ہماری سیریز آف لیکچرز ہیں جس میں جتنے بھی پاتھ ویز ان کے لیے پاسبل ہیں, اپنے کریئر آپشنس جو بھی پاسبل ہیں, تو ان کے ایکسپرٹس آتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتے ہیں. آئدر وہ اپرچونیٹیز ابراڈ کی بات ہے, یا وہ فارما انڈسٹری میں ان کی سیٹلمنٹس ہیں, یا ہاسپٹلس میں ہیں, ڈریپ میں ہیں, ڈی ٹی ایل میں ہیں, ادھر ایکڈیمیا میں ہیں. تو ان تمام ایریاز کے انڈسٹریز کے ایکسپرٹس کی ریگولر بیسس پہ پرٹیکولرلی فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے صرف اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ جو کریئر کاؤنسلنگ کے لیے. اس کے علاوہ اگر فارمیسی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے یا انٹرپرینیورشپ کی, تو ان کو جو ہمارے فیکلٹی ممبرس ہیں وہ ایکسپرٹ فیلڈ ایکسپرٹ فیکلٹی ممبرس بھی وزٹنگ پہ آ کے ان سارے سبجیکٹس کو ٹیچ کرتے ہیں, تاکہ یہ ساری جو نیڈس ہیں ان کو فلفل کیا جا سکے اسٹوڈنٹس کی. بالکل. ڈاکٹر ماری, اب تھوڑا سا ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ یو ہیو بین ہیئر سنس دا ویری فرسٹ ڈے. سو آپ نے ڈپارٹمنٹ کو کیسے چینج ہوتے دیکھا, کیسے ایوالو ہوتے دیکھا, کوئی ایسا چینج جو آپ کو لگتا ہو کہ بہت بڑا چینج ہے, جو اگین اٹس بین 4-5 years, so it's a relatively short period of time for a department. تو آپ نے کوئی ایسی چیز نوٹ ورتھی جو آپ ڈسکس کرنا چاہیں, جو آپ کو لگتا ہو کہ ایک بہت بڑا چینج ہے ان سچ اے اسمال پیریڈ آف ٹائم؟ چونکہ جب ایک ویژن اور ایک مشن تھا ہمارا اسٹارٹ سے ہی ڈپارٹمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کو لے کے, تو ہم شروع سے ہی یہ چاہتے تھے کہ ڈپارٹمنٹ کو ہم ایک مطلب ایک لنکیج ہو ایکڈیمیا اور انڈسٹری کا. کیونکہ میں پرسنلی بھی یہ سوچتی ہوں, آپ بھی اس کے ساتھ ایگری کریں گے کہ فارمیسی انسٹیٹیوٹس کو ابھی ضرورت ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں. تو ہماری اس کے اوپر پوری کوشش رہی ہے. اور انیشلی اگر ہم 1-2 آرگنائزیشنس کے ساتھ ہمارے ایم او یوز تھے, اور اب الحمدللہ میں دیکھتی ہوں اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو سی دیٹ کہ ہم اتنا کوئکلی پروگریس کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ہاسپٹلس کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہیں, فارما انڈسٹریز کے ساتھ ایم او یوز سائن کیے ہیں. اس کے علاوہ ڈریپ کے ساتھ ہم ایم او یو سائن کرنے جا رہے ہیں, اور آر بی سی اور ڈائگنوسٹک لیبس, جگتائی, ان سب جو اسٹیک ہولڈرس ہیں فارمیسی پروفیشن کے, ان کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ کولیبوریشن میں پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو اس سے جو ان کا ویژن ہے, ایکسپوئر ہے, وہ میکسیمم لائک میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہر حوالے سے وہ ٹریننگ مل رہی ہے کہ اگر وہ کوئی بھی پاتھ وے چوز کرنا چاہ رہے ہیں تو دے ہیو لائک پراپرلی دے آر ٹرینڈ. بالکل ٹھیک ہے. سو ڈاکٹر ماری, اچھا اسی طرح سے آپ نے جیسے ایم او یوز کی بات کی, کولیبریشنس کی بات کی, ایک ریسنٹ کولیبریشن ہماری ہوئی ہے ناٹ سو لانگ اگو پناہ کلب کے ساتھ. ہم نے پناہ کلب بنایا, پناہ ایک آرگنائزیشن ہے اور آپ اس کی کو پیٹرن بھی ہیں اس پناہ کلب کی. سو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ پناہ کلب. پناہ کلب کیا ہے, پناہ کلب کا فارمیسی سے کیا لنک ہے, اسٹوڈنٹ کی ایکٹیویٹیز, اسٹوڈنٹ کی لائف میں ان کا کیا امپیکٹ ہے, اور جو اسٹوڈنٹ انوالو ہیں اس کلب میں
ان کی کیا لرننگ ہے, ان کا کیا بینیفٹ ہے کلب جوائن کرنے سے؟ سر پناہ جو ہے وہ ایکچولی پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن ہے, اور یہ AFIC کی پیٹرنشپ میں 1984 میں اسٹیبلش ہوا تھا, اور ان کا بیسک پرپس یہی ہے پبلک ہیلتھ اویئرنیس, کہ وہ تمام لائف اسٹائل چینجز ہم اویئرنیس کریٹ کر کے اسٹیبلش کریں پبلک میں, تاکہ جو بھی ہارٹ ڈیزیزز ہیں ان کا برڈن ہم ریڈیوس کر سکیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہارٹ ڈیزیزز کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اس کے علاوہ ادر نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ڈائبٹیز کا ہے ریٹ بہت زیادہ ہے, اور اس کی پریویلنس جو ہے وہ ایکچولی اکانومی کے اوپر بھی ایک برڈن ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے پیشنٹ کی وہ بھی اس سے کمپرومائز ہوتی ہے. تو اویئرنیس کریٹ کر کے کس طرح سے ہم ان جو ایسوسیٹیڈ رسکس ہیں ان کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں, تو اسی ایسوسیشن کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہے, اور ہمارا اسٹوڈنٹ کلب ہے جو ان کے اسی ویژن کو اسٹرینتھن کر رہا ہے, اور ساری ایکٹیویٹیز ہمارے اسٹوڈنٹس ان کے ساتھ کولیبریشن میں پلان کرتے ہیں. ہم نے اس میں بہت سی ہیلدی ایکٹیویٹیز کی ہیں, ایون چاہے وہ میڈیکل کیمپس ہیں سلب ایریاز میں, یا وہ اویئرنیس واکس ہیں نادرن ایریاز میں, یا کیمپس میں, یا ادر ہاسپٹلس میں, مطلب ڈفرینٹ, ناٹ اونلی ان دا کیمپس, آؤٹ سائڈ دا کیمپس بھی جو اس طرح کی اویئرنیس سیشنس ہیں وہ پناہ کلب کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس ہی آرگنائز کرتے ہیں. اس سے ان کی کمیونیکیشن اسکلز, آرگنائزیشنل اسکلز, مینجمنٹ اسکلز, اور ایک پرسنالٹی گرومنگ جو ہے وہ سب یہ سب اسٹوڈنٹس کو اس کا بینیفٹ ہے جو بھی اس میں انوالو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو ڈاکٹر ماریہ, اس کے علاوہ اور بھی کوئی کلبز وغیرہ ہیں, اور بھی کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ ہیں جو اس میں اسٹوڈنٹ انوالو ہو سکتے ہیں؟ یس, اقرا کا ایک بہت ہی وائبرنٹ کلچر ہے, اینڈ اقرا کے پاس تھیمیٹک سوسائٹیز ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے کلبس ہیں, ایون ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی کے انڈر ہیلتھ اینڈ ویلنس کلب ہے, انوائرمنٹل کلب میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے علاوہ پناہ کلب کی آپ نے بات کی, اور بہت ساری سوسائٹیز ہیں, نساء سوسائٹی ہے, یا ڈبیٹنگ کلب ہے, میوزک کلب ہے, لٹریری کلب ہے, کیلیگرافی, لائک اے لاٹ مور کلبس ہیں, اور ان سب میں اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اسپورٹس کلب ہے, اور ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسپورٹس میں انٹر یونیورسٹی, انٹرا یونیورسٹی ڈفرینٹ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ون کرتے ہیں. تو ایک وائبرنٹ کلچر ہے, اور ایک اقرا یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت ایک بہترین پلیٹ فارم اور اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے اپنی اسکلس کو اور گرومنگ کے انہینسمنٹ کے لیے. بس لاسٹ میں ڈاکٹر ماریہ, آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ایکیڈیمیا کین بی ویری اسٹریسفل, بہت سارے چیلنجز آتے ہیں, اینڈ آئی نو آپ ریسرچ میں بھی انوالو ہیں, تو بہت سارے اور کام دیکھنا, ایکیڈیمک چیزیں دیکھنا, ایڈمنسٹریٹو چیزیں دیکھنا, اینڈ اٹ کین بی اے ہینڈ فل. سو واٹ کیپس یو موٹیویٹیڈ؟ مائی مینٹارس, مائی ٹیچرس, کیونکہ وہ میرے لیے ایک بہت بڑی انسپریشن ہے, اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ اف دے آر اسٹل ورکنگ ان سچ انوائرمنٹ, تو میں بس لائک دیٹس کیپ می موٹیویٹیڈ, اور پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی اپنے حصے کی شمع جلاتے جانا چاہیے. آئی ہوپ آپ سب نے بھی اس کانورسیشن کو اتنا ہی انجوائے کیا ہو جتنا میں نے کیا ہے. اٹ واز اے ویری انلائٹننگ کانورسیشن, اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماریہ فار یور ٹائم. اللہ حافظ.